बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जो अमलियात सीखना चाहते हैं, जो रूहानियत के बारे में जानना चाहते हैं, जो सलासिल के ज़िक्र व अस्कार का शौक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी सलासिल से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी खानवादे से वो जुड़े हुए हों और हमारे साथ इस नीयत से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग कि जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और अल्लाह और उसके रसूल और उसके दोस्तों के ज़िक्र में हमारे साथ शामिल होते हैं और इस नीयत से शामिल होते हैं कि उनका हर लम्हा हर पल इबादत में शुमार हो, और इस ज़िक्र की बरकत से कि अपने मुर्शिद के साथ ज़िक्र कर रहे हैं, अपने उस्ताद मोहतरम के साथ ज़िक्र कर रहे हैं, इस ज़िक्र की बरकत से उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो दुनियावी हों, चाहे वो ज़ाहिरी बीमारियां हों, चाहे वो बातनी बीमारियां हों, और उससे निजात के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अब्बुल-उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तमाम मुसलमानों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, सबसे पहले ट्रांसमिशन का आगाज़ करने से पहले आप तमाम लोगों को उर्स गौसुल आज़म मुबारक हो, और उर्स गौसुल आज़म के साथ साथ हमारे दादा मियाँ हज़रत ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब का भी उर्स आप तमाम पीर भाइयों को, तमाम मेरे मुरीदीन को, तमाम चाहने वालों को हमारे दादा मियाँ हज़रत ख्वाजा पे भी उर्स मनाया जाता है और मेरे मुर्शिद भी उन्हीं का उर्स मनाते हैं। मेरे तमाम पीर भाई भी जो दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं भी होते हैं, वो उस उर्स में शिरकत करते हैं। तो मेरी तरफ़ से, मेरे चाहने वालों की तरफ से और जो मेरे साथ शामिल हैं उन सब की तरफ से आप तमाम लोगों को दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मेरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपकी शख्सियत क्या है, क्योंकि रबी गौस का जो महीना है वो आप ही से मंसूब है। आज सबसे पहले मैं एक चीज़ का इख्तिलाफ है, मैं उस चीज़ को भी दूर करूँगा कि बास लोग कहते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 11 रबीउल सानी को हुआ, लेकिन बास कहते हैं कि 17 रबीउल सानी को हुआ। तो हम जो 11वीं मनाते हैं उसकी क्या हकीकत है, आज मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा और फिर अपने अमल की तरफ आऊँगा जो अमल क़ादरिया है। और जो ख़ास अमल क़ादरिया वो है कि जो मर्ज़ तेज़ी के साथ इस दुनिया में फैल रहा है, कि जिसको कहा जाता है नशा और बुरी आदतें,
اس کو ختم کرنے کے لیے بالخصوص خاندان قادریہ کا عمل ہی میں آپ کو تعلیم کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ہم اس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے آپ کے والد کو بشارت دی کہ ہم تمہیں اپنا ایک فرزند عطا کرتے ہیں، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کا نام تم عبد القادر رکھو گے، اس کا لقب محی الدین ہوگا، اور وہ میرے دین کو زندہ کرے گا، اور اس کی روشنی اور اس کا نور پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدا ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار انبیاء کرام نے کیا، اور ہر انبیاء کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آئیں گے، اسی طریقے سے اولیاء کرام کے اندر بھی باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارتیں ایک دوسرے کو دی گئیں، اور باقاعدہ طور پہ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی میرا غوث العظم کا باقاعدہ طور پہ انتظار کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو ولی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب تھا، اس نے آپ کی بشارتیں اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاؤں کو دیں۔ تو خاندان قادریہ کی کیا اہمیت ہے کہ ہم ایسے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کہ جو مقبول بارگاہ لوگ ہیں، ہمیں فخر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غوث العظم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے جو کسی ولی کا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی آپ نے بعض روایتوں میں کہ آپ نے 40 سال جنگل میں گزار دیے، بعض میں ہے کہ آپ نے 60 سال جنگلوں میں گزار دیے۔ آپ نے جب 40 سال جنگلوں میں گزارے، ایک عرصہ جنگلوں میں گزارا، تو آپ جب مادرزاد ولی تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول بندے تھے، تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی، اتنی ریاضت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو کہتے وہ ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ نے اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ 40 سال تک آپ کو ہوش نہیں تھا، اور آپ کی ریاضت کا یہ حالت تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگان دین کہ آپ جب ریاضت کا غلبہ آپ کے چڑھتا تھا تو آپ 40 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ جب آپ کوئی چلہ کشی کرتے تھے، کوئی عبادت کرتے تھے، کوئی بھی عمل آپ پڑھتے تھے، کوئی بھی آپ کام کرتے تھے، کوئی بھی رب کی عبادت کرتے تھے، تو آپ چاند کی ابتدائی تاریخ سے شروع کرتے تھے، اور جب 40 دن مکمل ہوتا تھا تو وہ چاند کی 11 تاریخ ہوتی تھی، تو آپ 11 تاریخ میں جب وہ 11واں دن ہوا کرتا تھا، پھر آپ کے جو وہ تھا اس جگہ پھر آپ کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ 40 دن میں ایک بار کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ جب ریاضت کا زور آپ پہ چڑھتا تھا، جب وجد کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی تھی، تو جو 11واں دن ہوتا تھا نا، یعنی کہ جو 40واں دن آپ کا مکمل ہوتا تھا، 41واں دن ہوتا تھا، تو وہ عام مہینے میں 11 تاریخ ہوتی تھی، تو پھر آپ کی جو مرکز تھا، آپ کی جو جگہ تھی، پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک مرغ کو ذبح کر کے اس کا کچھ بھی بنایا جاتا تھا، اور وہ پھر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہاں سے جو سیدنا غوث العظم کے جو مرید تھے، انہوں نے پھر یہ 11ویں کی نسبت سے اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تو یوں 11ویں کی نسبت، 11ویں کی فاتحہ، 11ویں کی نیاز
اس وقت سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ 11 آپ کی وفات کا دن ہے، لیکن بعض اکثر علماء کرام کا یہ خیال ہے، اکثر جو کاملین جو بزرگان دین ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو وفات، آپ کا جو وصال ہے وہ 17 ربیع الثانی ہے۔ اور الحمدللہ 17 ربیع الثانی ہمارے مرشد تقریباً کم و بیش کچھ نہیں 40 سال سے، ایک کم بتا رہا ہوں میں، 40 سال، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، 40 سال سے میرے مرشد ریگولر ہر مہینے کی چاند کی 17 تاریخ کرتے ہیں، کہ جس میں ہمارے پیر بھائی، ہمارے مرید، ہمارے پیر بھائی سب جمع ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں سب، ابھی سے نہیں، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یقین اس بات پہ اور کامل ہوا کہ اس کی تصدیق میرے مرشد نے بھی کری کہ آپ کی جو وصال تھا وہ 17 ربیع الثانی تھا۔ 11ویں جو مناتے ہیں ہم یوں منایا کرتے تھے، اور آپ کی ریاضت کا کیا حال تھا کہ آپ نے اتنا عرصہ ریاضت میں گزارا، اتنا آپ نے مشکلات کا سامنا اٹھایا، اتنی مشقت کری، اتنا سب کچھ کرا، یہاں تک کہ جب اگر آپ کی ابتدائی حالت کی اگر بات کی جائے کہ جب آپ چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے، جب آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ بھیجا تو ایک فرشتہ آواز لگایا کرتا تھا کہ اس نیک بندے کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اس وقت یہ عالم تھا ان کا، تو پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا، اور پھر انتہائی وقت میں کیا عالم ہوگا روحانیت کا۔ محی الدین آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کو الباز الاشب بھی کہا جاتا ہے۔ الباز الاشب یعنی جو جتنے تیز اڑان رکھنے والے جو پرندے ہوتے ہیں نا، جن کو باز کہا جاتا ہے، اس کا جو سرتاج، جو سردار ہوتا ہے پرندہ، اولیاء کرام میں آپ کا مقام ایسے ہی ہے کہ جتنی بھی اولیاء کرام کی جو روحانی پرواز ہے، آپ کی پرواز کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کسی کی پرواز۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں ہم خاندان قادریہ میں الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اور خاندان قادریہ میں یہ بات ہے کہ آپ کا جو نام مبارک ہے، آپ کا جو اسم اعظم ہے، آپ کا جو نام ہے وہی آپ کا اسم اعظم ہے۔ کس کے لیے؟ مریدین کے لیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں، بڑی بڑی محنتیں کری ہیں۔ اب ریاضتیں کیا ہوتی تھی ان کی؟ اب نماز جو فرض ہے وہ تو 5 وقت کی پڑھی، اس کے علاوہ آپ کیا ریاضتیں کیا کرتے تھے؟ کوئی اولیاء کرام سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کوئی ولی اللہ کا کوئی سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کرتا تھا، کوئی ولی اللہ کوئی سورہ محمد کثرت سے پڑھا کرتا تھا، کوئی سورہ واقعہ کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف الشریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سورہ مزمل شریف آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں اس کا تعلق سلسلے سے نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی بات، جبکہ ہر ولی جب اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے تو مرشد اس کی اصلاح کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ اس کو کہتا ہے جب تم نماز سے فراغت پالو اس کے بعد سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اب جب سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، پھر جب ایک تسبیح پڑھنے لگا تو اس کو کہا کہ 1100 پڑھ لو، اس کو کہا 3000 پڑھ لو، اس کو کہا 6000 کر لو، تو یہ عمل ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اسی کی تو طریقہ کار ہم سمجھاتے ہیں، ہمارے سلاسل کے بزرگ جو ہم تک پہنچے ہیں، ہم وہی تو ترتیب وار بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس بزرگ، کون بزرگ کس عمل میں صاحب دعوات ہے۔ عملیات کوئی الگ سے کوئی شعبہ نہیں ہے، اسی کا جز ہے، اسی میں سے ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہر ولی ہر سلسلے کے اندر اگر چلیں یہ مانیں کہ اب کوئی ذکر بھی کسی کو تعلیم کیا جاتا ہے تو ذکر بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہی ہے نا۔ عمل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ متواتر طریقے کے ساتھ اس کو کرنا، کہ اس میں کوئی گیپ نہ ہو کسی قسم کا۔ اب جیسے کسی کو اس میں ذات دیا جاتا ہے، کسی کو خاندان قادری کا ایک ذکر ہے یاہو دیا جاتا ہے، کسی کو اللہ دیا جاتا ہے، تو ان کے صحیح طریقہ کار ہی اسی صورت کو اختیار کر جاتے ہیں۔
اب جیسے سورہ قریش کے میرے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، خاندان قادری کے اندر سورہ قریش کی بڑی اہمیت ہے، سورہ مزمل شریف کی بڑی اہمیت ہے، 15 کے نقوش کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنے بزرگان دین، جتنے اولیاء کرام، آج سے اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 200 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، یا جو لوگ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ تر مراقبہ کیا کرتے تھے، اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے، قرآن کی سورت پڑھا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے، یا ان کے بزرگوں نے جو اسم تعلیم کیا تھا اس کی تکرار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ولی جو اس ترتیب و طریقے سے پڑھا کرتے تھے، اگر وہ اللہ کے لیے پڑھتے تھے تو یہ روحانیت ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے تو ان کو سب کچھ ملتا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھتے تھے تو ان کو سب کچھ حاصل ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص وہی عمل اپنے مقاصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ وہ بھی ہوگا اور فائدہ دنیاوی بھی ہوگا۔ لیکن اولیاء کرام دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک ولی کامل جب وہ اپنے عمل پہ ریاضت کرتا ہے تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پانے کے لیے کرتا ہے، وہ حضور کو پانے کے لیے کرتا ہے، وہ حضور کی محفل کو پانے کے لیے کرتا ہے، وہ حضور غوث الاعظم کی محفل کو پانے کے لیے کرتا ہے، آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کے لیے کرتا ہے، اپنے مرشد کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرتا۔ جبکہ اب جو شخص اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تو میری طرف دوڑ، تو میری طرف آتا جا، تیرے دنیاوی پریشانیاں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ اولیاء کا نام فرماتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں معمول کیا ہے کہ ہم کر تو عبادت ہی رہے ہیں، ہم پڑھ تو سورت ہی رہے ہیں، ہم پڑھ تو عمل ہی رہے ہیں، لیکن ہماری جو بالخصوص جو نیت ہے نا وہ دنیاوی مقاصد کے لیے آ جاتی ہے، کہ جس میں ہمیں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن فائدہ ہمیں 50% ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا 100% فائدہ ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی بھی عمل دیں، آپ نیت راہ للہ رکھیں اور پھر دعا کریں عمل پڑھنے کے بعد کہ باری تعالیٰ میں نے یہ عمل تیرے لیے پڑھا ہے، تو باری تعالیٰ تو میرے دنیاوی مقاصد کے لیے آسانی فرما، ختم، 100% فائدہ، کوئی دنیاوی وہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف دعا ہی کرنی ہے نا۔ دیکھیں عمل تو میں آپ کو بتاؤں گا، عمل میں نے سمجھا دیا آپ کو، عمل میں نے طریقہ کار سمجھا دیا، اصل کیا ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار۔ اب ایک بزرگ نے آپ کو بولا کہ بھائی وہ بزرگ جا رہے تھے، ان بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان بزرگ سے فرمایا حضور میرے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا اچھا اللہ صمد پڑھا کرو، ختم بات۔ ان بزرگ نے آپ کو اجازت دے دی اللہ صمد پڑھنے کو، کہہ دیا آپ اللہ صمد پڑھ لیں۔ اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ صمد آپ کو کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب و طریقے سے پڑھنا ہے۔ ان بزرگ نے اگر آپ کو طریقہ کار پورا سمجھا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھایا تو پھر آپ کو طریقے جاننے کے لیے کسی ایسی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ جو اس کے طریقہ کار کو جانتا ہو۔ اور الحمدللہ ہمارا خاندان قادریہ، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ روحانیت کی بھی تربیت کرتا ہے، سلوک کی بھی تربیت کرتا ہے، اور جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں، جو لوگ عاملین ہیں، ان کی بھی وہ تربیت کرتا ہے۔ یعنی کہ جس کو اگر عملیات کا شوق ہو تو وہ عملیات کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جس کو روحانیت کا شوق ہو وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کو ذکر و اذکار کا ہو تو وہ ذکر و اذکار کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے ملنا آپ کو سب کچھ، اب میں سے مثال کے طور پہ آج کا جو عمل ہے، عمل قادریہ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمل قادریہ برائے بندش۔ اب برائے بندش سے مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہو اگر آپ کو اس طریقہ کار معلوم ہے کہ اس کو بند کرنے کے لیے۔ اب جیسے آج کے جو خصوصی ہماری ٹرانسمیشن ہے، یہ ایک ایسی وبا کے لیے ہے، یہ ایک ایسی بیماریوں کے لیے ہے جو پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، خاص کر بیرونی ممالکوں میں، کہ جن کے ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولادوں سے،
کہ جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر گئی، کیونکہ ماحول کا ایک بہت اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر۔ تو یہ وہ بیماری ہے نشے کی اور بری عادتوں کی جو پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں نہیں ہے، ہر ملک میں موجود ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی شخص ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی آئس کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی چرس کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی سود کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی زنا کے نشے میں مبتلا ہے، یہ سب نشہ ہی ہے نا۔ کوئی جوئے کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی کسی غیر عورت کی طرف اس نشے میں مبتلا ہے، کوئی دولت کے نشے میں مبتلا ہے، کوئی غرور کے نشے میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اور اگر وہ بیماری آپ کے جسم میں صلاحیت کر گئی ہے تو آپ کو چاہیے فوری اس کا علاج کریں۔ فوری علاج کیا ہے؟ میں عمل بتاتا ہوں آپ کو، خود کر لیں۔ ایک وقت کی محنت زندگی بھر کے لیے آسانی ہے آپ کے لیے۔ اس کے میں دو پہلو بیان کروں گا اس عمل کے۔ ایک پہلو وہ کہ جو یہ بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کا کوئی ماموں، چچا، تایا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ابا زندہ ہے،
اس کا اماں زندہ ہے، اس کے یہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہے، یہ سب جڑے ہوئے ہیں، سب بھائی آپس میں ایک ہیں، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہاں ہی بڑے اگر کوئی ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں یا بڑے کوئی غلط فیصلہ کر لیں یا کوئی بچے غلط فیصلہ کر لیں، جب وہ الگ ہو جائیں تو پھر وہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پورے گھر کو چتر بتر کر دیتے ہیں۔ آپ کے آنکھوں کا حال بتا رہا ہوں میں، کہ آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس کی۔ تو آپ اپنے گھر کو جوڑیے، اپنے بیوی بچوں کو جوڑیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہیے۔ اچھا، جو لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے مرشد کے ساتھ رہتا ہے، مرشد کے ساتھ رہنا مطلب یہ نہیں کہ اپنا بوجھ بستر اٹھایا مرشد کے گھر آ گیا، اس کی یاد میں رہنا، اس کے ساتھ رہنا۔ اس کی یاد آپ کے لیے ایسی ہے کہ جیسے گویا اس نے آپ کو تمام شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے مرشد سے عقیدہ رکھتے ہو، اپنے مرشد کے بتائے ہوئے عمل کرتے ہو، اپنے مرشد سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس مرشد کی توجہ، مرشد کی روحانیت اور سلسلے کا فیض اس کو اپنے دائرہ حصار میں لے لیتا ہے۔ اس کو بھی شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو وباؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کس سے؟ صرف ان اعمال سے، ان توجہ سے جو ان کو تعلیم کیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ اسماء الہی پڑھ رہے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہو نا، اللہ ہی سے مدد لے رہے ہو نا، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہو نا، قرآن کی سورت ہی پڑھ رہے ہو نا، تو وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ اب عمل کی طرف آئیے تاکہ میں عمل کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں۔ میں اس کے 2-3 طریقہ کار سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے عمل دیکھیں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس عمل میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اچھا، یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کر لو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صرف کام کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ بآسانی اس کا کام کر سکتے ہو، بآسانی کام کر سکتے ہو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم کام کریں گے، ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، نہیں۔ اب ایک خاتون ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، اس کو گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، اس میں بچوں کو بھی پالنا ہے، اسکول بھی بھیجنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس کو بتا دیا بھائی آپ نے اتنا پڑھنا ہے، تو وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ سمجھنا میری بات؟ تو وہ مختصر طریقے سے اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہوگی، وہ اس عمل سے کر لیں انشاءاللہ سے جانتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ قاف یا عین صاد حامیم عین سین قاف لا یصدعون عنہا ولا ینزفون یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عمل آپ اس کو اپنے اسکرین شاٹ لے لیں۔ اچھا، باقی ایک کام یہ کیجئے گا کہ واٹس ایپ پہ میرا چینل ہے، آپ واٹس ایپ پہ نا میرا چینل نام لکھیے گا، آ جائے گا، آپ چینل کو جوائن کر لیجئے گا تاکہ میں یہ عمل اس واٹس ایپ پہ بھی چینل پہ سینڈ کر دوں۔ اچھا، گروپ میں ایسا ہوتا ہے اتنے سارے گروپ ہو گئے، اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام گروپ آہستہ آہستہ میں ختم کروں گا، صرف چینل اور کمیونٹی رہے گا، تو اس میں آپ کو لنک ملتا رہے گا، اس میں آپ کو اعمال سب ملتے رہیں گے، طریقہ کار ملتے رہیں گے۔ آپ واٹس ایپ پہ میرا چینل جوائن کر لیں، آپ کے ڈسکرپشن میں بھی باقاعدہ طور پہ لنک موجود ہے، ادھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب واٹس ایپ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور واٹس ایپ دنیا بھر میں چلتا ہے، لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ واٹس ایپ پہ سرچ کر کے چینل، آپ ہمارا چینل جوائن کر لیں۔ آج ہی میں نے یہ چینل کریٹ کیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس ملتی رہیں ہمارے، صحیح ہے؟ اچھا، آپ اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک سمپل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 بالش، کتنا؟ 3 بالش، کہاں گئی کالی ڈوری بھائی؟ کالی ڈوری کہاں گئی یہاں سے؟ اچھا، تم لے آئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 بالش کالی ڈوری لے لیں۔ 3 بالش یعنی کہ 1 بالش 2 3، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ نے ڈوری لے لی کالی۔ اچھا، اگر آپ کو ڈوری نہیں ملتی کوئی بات نہیں، آپ کالا دھاگا لے لیں، لیکن لینا سیاہ ہی ہے، بلیک، ٹھیک ہے؟ آپ نے کالا دھاگا لے لینا ہے۔ اچھا، اگر ڈوری مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کالے دھارے کی آپ تقریباً 21 تار کھینچ لیں، 21 3 بالش کے آپ نے کھینچ لیا، آپ کی ڈوری ایسے بن جائے گی 3 بالش کی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اچھا، اس پہ 9 گرہیں لگیں گی، اب 9 گرہیں کی ترتیب سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس گرہ کو ایسے کر کے لگانا ہے، اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ایسے کھلا رہنے دینا۔ اب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، سمجھ لیں میری بات، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے رات کے وقت،
عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے بعد کسی بھی ٹائم اس عمل کو آپ مکمل کر لیں۔ عمل آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیہم فہم لا یبصرون۔ جب لا یبصرون پر آئیں گے نا، یہاں رک جائیں گے، لا یبصرون پہ رک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جس کے لیے کر رہے ہو اس کا نام لیں گے، اس کی ماں کا نام لیں گے، جیسے فلاں بنت فلاں، جیسے مثال کے طور پہ شکیل بنت رضیہ، شکیل بنت رضیہ، ٹھیک ہے، آپ نے نام لے لیا۔ یا کسی خاتون کے لیے کرنا ہے تو رضیہ بنت سلطانہ آپ نے نام لے لیا، اور اس کے بعد ایک بار آپ نے اپنا مقصد بیان کر لیا، یعنی کہ نشے کی عادت ختم کرنی ہے یا جو بری عادت ختم کرنی ہے، وہ آپ نے ایک دفعہ مقصد بیان کر دیا۔ مقصد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کہیں گے بحق کے قاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، ایک دفعہ کہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آگے کی آیت پڑھنی ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ٹھیک ہے، یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 دفعہ عمل پڑھنے، جب 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایسے کر کے اس کو بند کر دیں گے، یہ 1 گرہ لگ گئی۔ اس طریقے سے آپ نے 9 گرہیں لگا دیں، یہ آپ کا ہو گیا کام پورا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ اس طریقے سے پورا ہو جائے تو آپ، اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کے گلے میں ڈال دیں، اگر شوہر ہے آپ بیوی شوہر کے گلے میں کیسے ڈالیں؟ وہ نہیں ڈال سکتی، شوہر پہن نہیں سکتا، شوہر کو پتہ نہیں کہ میری بیوی نے کیا کیا، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر کا استعمال کیا ہوا کوئی شرٹ لے لے، کوئی بنیان لے لے، کوئی چیز لے لے، لیکن وہ کپڑا پاک ہو، پاک صاف ہو، ناپاک نہ ہو۔ پاک کپڑا لے کے، اب جیسے میں ساتھ میں بنیان ہے، بنیان مل جاتی ہے اس کو، تو یہ اس میں بنیان کے اندر لپیٹ کے ایسے کر کے گرہ لگا کے اس کو اس کے کپڑوں میں لگا دی، کپڑوں میں لگانے کے بعد اس کو کپڑے کو لپیٹ کے گھر کے اندر کسی وزن کے نیچے دبا دیا۔ کوئی ٹی شرٹ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، لیکن پاک کپڑا ہو، اس کو وزن کے نیچے دبا دیں، اثر شروع ہو جائے گا اس کا۔ ایک ترتیب طریقہ کار تو یہ اس طریقے سے ہو گیا، آپ سمجھ لیں۔ اگر بچہ ہے آپ کا، اچھا بچہ ہے، بچہ کہتا ہے اماں میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ دعا کریں کہ عادت میری چھٹ جائے لیکن میں نہیں چھوڑ پاتا، یہ نشہ ایسی چیز ہے، میں پریشان ہو گیا، میرے لیے کچھ کریں کہ میری اس سے نجات ہو جائے، میرا علاج کرائیں، میرا کچھ کریں۔ اب بچہ خود ایگری ہے اس بات پہ، اچھا بچہ خود چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن کیا ہے، وہ شیطان اس کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ایسا ڈلا ہوا ہے کہ اسے نکل نہیں سکتا، تو پھر ماں اس کے گلے میں ڈال دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے قدم اس طرف نہیں اٹھیں گے۔ اچھا، مثال کے طور پہ اب اس کو تڑپ ہوتی ہے، اب اس عمل کی تاثیر دیکھیں کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بری عادتوں سے روکنا، بچانا۔ اب اس آیت کو جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے دیوار بنا دی اور ان کو ڈھانپ دیا تو ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یعنی کہ اگر ہم اس آیت سے مدد لیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اب وہ بندہ جو نشے کی طرف جا رہا ہے اس کو پہلے اس آیت کے نور سے، اس آیت کے جو نوری مخلوقات ہے، اس آیت کی جو تاثیر ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو پہلے محفوظ کرا، اس کے بعد ہم نے اپنا مقصد بیان کیا، دعا کی، اور پھر مقصد بیان کرنے کے بعد قافہ یا صاد حامیم عین سین کے پاس آئے، اس کے بعد پھر ہمارے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یعنی کہ جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے۔ اب جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، سر درد پھٹنے لگتا ہے، سر میں خمار آنے لگتا ہے، اس کی عقل بند ہو جاتی ہے، اس کو بہن کا ہوش نہیں ہوتا، اس کو بیوی کا ہوش نہیں ہوتا، اس کو ماں کا ہوش نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہے، آپ دیکھیں کہ عمل کی ترتیب دیکھیں کیا ہے، اس کو عمل قادری ایسے نہیں کہا۔ تو اگر ہم اس سے مدد لیتے ہیں، ہم اس کے ذریعے اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہم پکار رہے ہیں کس کو، یا رب یا رب یا رب، یعنی کہ اے رب الارباب، یعنی کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، ہم اس سے دعا کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں پہ ہمارا عمل مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ ایک ترتیب و طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو میں نے آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب دوسرے طریقہ کار آ جائیں، دوسرے ترتیب کے لیے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ عرق گلاب لے لیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا عرق گلاب لے لیں، اس میں زعفران کو حل کر لیں، زعفران اس میں حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ حل ہو کے ایک سیاہی بن گئی۔ اچھا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے شب جمعہ، کسی بھی جمعرات کو کر لیں،
اگر 9 چندی جمعرات کو کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو آپ کو کوئی بھی جمعرات ملے شب جمعہ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہونا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ تیار کرنا ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے سفید کپڑا لینا ہے، سفید کپڑے پہ آپ نے یہی عمل لکھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے، سفید کپڑے پہ لکھ دینا ہے۔ سفید کپڑے پہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل لکھ لیا اور 40 مرتبہ آپ نے یہی عمل پڑھا، نام نہیں لینا، کچھ نہیں کرنا، صرف پڑھنا اور اس سفید کپڑے پہ دم کرنا، اس سفید کپڑے پہ لپیٹ کر اگر آپ اس کے پاس رکھ سکتے ہیں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ رکھنے کو تیار ہے تو اس کے پاس رکھوا دیں، اس کا موم جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ ایسے شخص کے لیے کر رہے ہیں یا ایسی خاتون کے لیے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کے پاس رکھ نہیں سکتے تو آپ اس کے کپڑوں میں یا اس کی جگہ پہ اس کو کہیں رکھ دیں، وزن کے نیچے دبا دیں تو اس کا اثر ہوگا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس طرف کہ جو اب مثال کے طور پہ اب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بندش لگا دیں، یعنی کہ جو جادو کے زور پہ جو بیماریاں بھیجی جاتی ہیں، جو شیاطینی بیماریاں ہوتی ہیں، جو جناتی بیماریاں ہوتی ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ فالج ہے نا، اب فالج کے بارے میں بھی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جناتوں کا حملہ ہے، باقاعدہ طور پہ ہمیں ملتا ہے، بارہا ملتا ہے کہ فالج کا اٹیک ہونا جناتوں کا حملہ ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بواسیر کی بیماری ہے، خون ہونے کی بیماری ہے، آئی بس سمجھ میں۔ اب خاتون کے اندر حیض کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کا بلڈ نہیں رکتا، ایک اصل ٹائم تو پورا ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی نہیں رک رہا، وہ کنٹینیو چل رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر یہ عمل کیا جائے۔ تو ہمارے اندر جو ظاہری بیماریاں ہیں، اسی طریقے سے باطنی بیماریاں اور وہ شیطانی بیماریاں بھی جو ہم پر مسلط کی جاتی ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وجود کو محفوظ کریں۔ ابھی الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، لیکن ایسا نہ ہونا کل کو یہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم پر اٹیک کریں، تو اس کے محفوظ ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کی پلیٹ لینا ہے۔ ایک دن کا 7 دن کا عمل ہے، بس یہ آپ نے 7 پلیٹیں پینا ہے، چینی کی آپ نے پلیٹ لینا ہے، اور چینی کی پلیٹ پہ آپ نے وہی زعفران کے پانی سے آپ نے یہ عمل پورا لکھ لینا ہے اور ایک پلیٹ ایک مریض کو پلا دیں، 7 دن مریض کو پلائیں، انشاءاللہ 8ویں دن وہ مرض اس کے اندر نہیں ہوگا۔ مطلب اگر وہ کسی جادو کی وجہ سے ہے، شیاطین جنات کی وجہ سے ہے، تو وہ عمل یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو بیماری ہے نا وہ پیشاب کے ذریعے نکل جائے گی اس کے جسم سے۔ آپ کر کے دیکھنا تجربہ۔ یہاں تک کہ آج کل کے دور میں کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کینسر کے بارے میں بھی تحقیق ہے کہ اس کے جو جرثم ہیں، اس کے جو وائرس، جو بیکٹیریاز ہیں نا، وہ ان کی شکل، حدت، ان کی صورت ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ شیاطین کی صورت، کہ جیسے 4 سینگ نکلے ہوئے ہیں، 5 سینگ نکلے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ جب اس کو دیکھا، اس پہ ریسرچ ہوئی، تو وہ لوگ تو اس چیز کو نہیں مانتے نا جو ریسرچ کرتے ہیں، لیکن تحقیق کیا ہے کہ ہو سکتا ہے گویا کہ جو آج کل جو کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے نا، یہ بھی شیاطین ہی کے حملے آور ہوں۔ دیکھو یہ حملے ہم پر پتہ ہے کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں، اپنے اس طریقے سے دور ہوتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھو لو، سمجھنا، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو وضو کر لو، بہتر ہے، کھانا کھا لو، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اب سائنس اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہمارے دین میں اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شیطانی چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے نا۔ اب ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، پانی پینے بیٹھتے ہیں، ہم کچھ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو وبائیں ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب آیت الکرسی میں حدیث ہے نا کہ جب تم گھر سے نکلا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کہ آیت الکرسی تمہیں بری موت سے، ناگہانی آفت سے، حادثوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب تمہارے دائرے کے اندر ہی موجود ہیں نا، کہ جب تم پڑھ لیتے ہو تو اس سے دور ہو جاتے ہو۔ تو آسان سی میں نے ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھایا کہ کوشش کریں کہ اس طرز پہ زندگی گزاریں جو حضور کا فرمان ہے۔
جو ہمارے دین کہتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ خود بخود ان بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ حضور کی جو سیرت نبوی ہے، جو آپ نے حیات مبارکہ آپ کی گزری ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں تو پھر ہم آزمائش کا بھی شکار ہوتے ہیں، پھر ہم مصائب کا بھی شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہمیں ان عملوں کی مدد سے پھر ان سے نجات پانی پڑتی ہے۔ تو میری طرف سے جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل قادریہ برائے بندش، میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے۔ اب ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا، اب ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، عمل وہی ہوگا، آپ پابندی کے ساتھ اپنے ٹائم پہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ جو ہم اپنے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان لوگ موجود ہیں، بالخصوص وہ مسلمان کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو برما کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان کہ جو کفاروں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ مسلمان جو کفاروں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ عمل تم نے اسکرین پہ لگا دیا تاکہ جو لوگوں کو یاد نہیں ہے، عمل ہے تمہارے پاس، تو وہی عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، ہم اس عمل کی مدد سے، جسے سیف غوثیہ کہا جاتا ہے، ہم صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے اس دوران، اور جب 11 ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد 111 مرتبہ عمل کر لیجئے گا، اور 111 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن ابھی آپ لوگ میرے ساتھ صرف 11 مرتبہ یہ عمل کر لیں، کیونکہ اگر 111 مرتبہ میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو ہم عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل آپ کے سامنے المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری، اسی نیت سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ہمارے مسلمان بہنوں کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ تو آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ المحیط عالم رب شہید و حسیب فالق خلاق خالق الباری المصور۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ محمد۔ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ عمل میرے ساتھ پڑھا اور اسی نیت سے پڑھا۔ انشاءاللہ ضرور ہم نے اپنا حصہ ڈالا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر قبول کرنے والا ہے۔ ساری مدد، ساری نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف اسی صورت مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ 11 مرتبہ تو یہ عمل پڑھ لیا، اور اس ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد 111 مرتبہ ہم یہ عمل ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں گے۔ باقی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس ترتیب کی طرف، آپ کے مسائل اور ان کے حل کی طرف، کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور جن کی میں کالز لے لوں، اس کے بعد جن کی کالز نہیں لگے تو وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہم سے مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ اجازت بھی لے سکتے ہیں۔ بیٹا مجھے وہ ٹیبلٹ دو تاکہ میں کمنٹس بھی دیکھ لوں، اگر کچھ کسی نے پوچھنا ہو تو کمنٹس بھی کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ تو کال نہیں ہو سکتی، تو کمنٹس میں بھی مجھ سے کچھ سوالات آپ کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اس عمل کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں۔ باقی بیاض شاذلیہ میں آپ یہ عمل اسی طریقے سے لکھ لیں
تحریر کر لیں. اچھا اب وہ لوگ کہ میں سمجھتا ہوں یہ عمل کافی ہے اس مقصد کے لیے, اس کام کے لیے, برائے بندش کے لیے. باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. اچھا اب ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو میرے جو تاکلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کی کلاس کا وہ ہوتا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی کلاس میں کوئی گیپ نہ آئے, اور اگر گیپ آ جائے تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ان کو کلاس ضرور میں ان کو دوں گا انشاءاللہ. بیٹا کال آئے تو مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید بول رہا ہوں سر مردان سے. جی جاوید صاحب بولیے آپ. ڈاکٹر صاحب ہم نے پلیت 15 کا نصف ہے نا, اس کا زکوٰۃ ادا کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو اس کا جو پلیتا بنایا اس کو جلا دو یا دریا میں پھینک دو؟ زکوٰۃ ادا کر لی ہے, مکمل ہو گئی ہے. اوکے آؤ جی. ہاں ٹھیک ہے, اس کو ابھی آپ اپنے پاس رکھ لیں. جب اس مہینے کا آخری جو وہ ہوگا نا, جس کو کہتے ہیں کہ 28 تاریخ یا 29 تاریخ, کہ جس رات میں جی اموس کی رات ہو, اس رات میں اس کو جلا دیجیے گا. اوکے سر, تو طریقہ بھی سر پھر بتا دیں. ہاں بس آپ لے کے اپنا جو بھی ہے اس کو اپنے اس میں آگ میں ڈال دیں. ایک ایک کر کے نہیں جلائیے گا, آگ پہلے تھوڑی سی بھڑکا کے اس کے اندر ڈال دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو, مریضوں کو دے سکتے ہو, اور جس جیسے آپ نے کیا ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا استاد مرشد, یہ ایک بات پوچھنی تھی. ایک عمل ہے جو میرے مرشد نے مریض کو تعلیم کیا تھا, ان کو ناک جیل ہو گئی تھی تو ان کی ہتھکڑیاں بار بار ٹوٹ جاتی تھیں, تو وہی عمل مجھے تعلیم کیا تھا, اس کی مجھے زکوٰۃ کا نہیں پتا, میرے مرشد دنیا سے وصال کر گئے. عمل کون سا عمل دیا تھا آپ کو, تعلیم کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا, جلتو جلال تو قدرت کمال تو آئی بلا ٹال تو. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کی کوئی ترتیب و طریقہ کار سمجھایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بس یہ پڑھا کرو. اس وقت میں تھوڑا چھوٹا تھا تو انہوں نے بولا تھا یہ پڑھا کرو, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ورد میں رکھنا پڑتا ہے. میں صرف جس کو دم کرتا تھا اس کو آرام آ جاتا تھا, چاہے سر کا درد ہو جو بھی ہو. لیکن جب سے میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے عمال کیے ہیں, پھر مجھے سب عمالوں کی سمجھ آئی ہے. تو اب میں وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے عملوں نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. بڑے بڑے جادوگروں کو یہ خوشخبری ہے بہت بڑی, بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی ہے میں نے, شکر الحمدللہ, جنہوں نے ہماری نسل کشی کی تھی. یعنی کہ نسل ہماری بند کی ہوئی تھی, نسل نہیں پیدا ہو سکتی تھی, نہ جانوروں کی نہ انسانوں کی. اچھا یہ جو عمل میں نے سمجھائے ہیں اس عمل کے ذریعے, جی جی, جو آپ نے عمال سمجھائے ان عمال کو ذریعے میں نے اتنے بڑے جادوگروں کو میں نے شکست دی ہے کہ میں یقین کریں کہ شکر الحمدللہ میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں کتنا آج خوش ہوں. شکر الحمدللہ کہ ہماری نسل بند کی ہوئی تھی, ہماری مال مویشی کی بھی نسل بند کی ہوئی تھی جادوگروں نے. لیکن آپ کے عمال کے ذریعے سورہ قریش کے لشکر میں جیسا میں شامل ہوا ہوں, کچھ عمال میں نے ایسے کیے ہیں, انشاءاللہ وقت ملا میں آپ کو سب بتاؤں گا انشاءاللہ. اور جو سب سے بڑی چیز. بس میرے بھائی اب طریقہ کار سمجھ لیں آپ, کہ آپ نے کرنا یہ کہ تھوڑا سا میٹھا لے لینا, ٹھیک ہے. ابھی کل جمعرات ہے نا, کل عصر کی نماز کے بعد ایک میٹھا رکھنا, ایک پانی کا گلاس رکھنا, اور اپنے ختم شریف دینا, فاتحہ پڑھنا. اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا, اور آپ کے وسیلے سے آپ کے جو مرشد تھے نا ان کو اصال کرنا, ٹھیک ہے. ان کو اصال کر کے اس عمل کو لوٹانا, اور پھر اس کو 11 مرتبہ اپنے وٹ میں رکھنا, تو یہ عمل جاری رہے گا. یہ جو میرے مرشد نے بتایا تھا, بالکل 11 مرتبہ 7 مرتبہ یا تاک اس میں آپ اس کو اپنے وٹ میں رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھوں, اس کا کوئی زکوٰۃ کا طریقہ تو نہیں, زکوٰۃ اس کی نکالوں جیسے آپ کے عمال کی ہم بیٹھ کے رات کو زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. اب ماشاءاللہ دیکھیں جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں, جن لوگوں کو میں اعمال دیتا ہوں اور اس اعمال کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور میرا اللہ گواہ ہے کہ یہ کال ہمارے شاگرد ہیں, یہ کہ جو ہمارے بتائے ہوئے اعمال کے ذریعے بقایا لوگوں کے کام کرتے ہیں یہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ.
اچھا حضور، ایک تو مجھے اجازت چاہیے تھی اس مہینے کی نسبت سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کی تعویذ کی، جو لکھ کر مطلب کہ اس کو کسی کو پلانا ہو یا بیمار کو یا سیدہ کو نظر بد کے اوپر دم کرنا ہو اس کی. ٹھیک ہے، میری اور طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت اور ہے، 111 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی اجازت چاہیے تھی. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. اور آمین. میرے ساتھ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ واٹس اپ چینل میرا ضرور جوائن کر لیں، کیونکہ اب میری جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ میرے چینل پر آئیں گی. واٹس اپ پہ آپ دیکھیں سرچ کا آپشن ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اسٹیٹس میں جائیں، جہاں اسٹیٹس آپ لوگ لگاتے ہیں، اسٹیٹس میں بالکل نیچے چلے جائیں، وہاں پہ چینل شو ہوگا، وہاں پہ آپ میرے چینل پہ نام لکھیے گا، آپ اس کو جوائن کر لیجیے گا. تو میری ساری اپڈیٹس اسی چینل کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی. واٹس اپ چینل ضرور جوائن کریں. کیوں؟ کیونکہ اس میں میں اعمال بھی دیتا رہوں گا، طریقہ کار بھی سمجھاتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی، میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور میں نے پوچھا بھی تھا بہت دفعہ، ابھی جواب نہیں ملتا. میرے پاپا کو کیا مسائل ہے، ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں بتا رہے. میں نے آپ کو نام بھی بتایا تھا ان کا. اب نام بتائیں، کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ آپ میرے کون سے لیول کے ہیں؟ نہیں، میں لیول کے، میں دوسرے جو آگے 15 کے نقشے ہیں اس کی زکوٰۃ دی تھی اور سیکھا تھا. ٹھیک ہے جی، تو سوال کیا ہے آپ کا؟ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھنا ہے کیا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے، اور ڈاکٹر تو کچھ نہیں کہہ رہے. والد صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کہ انہیں توڑ ہنسی رہتی ہے، اس کے علاوہ انہیں بہت زیادہ تکلیفات ہیں، جو رپورٹ ہیں وہ نارمل ہے. اچھا، 15 کے نشری زکوٰۃ ادا کر لی ہے آپ نے؟ ہاں جی. اچھا، 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے آپ نے، تو آپ 15 کے نشر کے تعویذ آپ نے والد کو پلایا؟ جب میں نے ایک دفعہ پلایا تھا بہت چڑچڑے ان کی طبیعت ہو گئی تھی، ہینڈل نہیں تھے وہ میرے سے ہو رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے والد کا نام اور والدہ کا نام آپ مجھے واٹس اپ کر دیں. ٹھیک ہے، جی جی، اسی نمبر پہ. میں انشاءاللہ خود کر دوں گا، اس کو میں خود دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، اور باقی کامنٹس میں دیکھیں واٹس اپ چینل جو اس کا لنک میں نے ڈال دیا ہے، تو آپ اس میں اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے تھرو. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. کیا رابطہ منقطع ہو گیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پھر مجھ. جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے رات کو بھی کال کی تھی آپ کو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ بعد میں کال کیجیے گا. میں نے کافی کالیں کی لیکن کسی نے اٹینڈ نہیں کیا تھا. اچھا، وہ آپ نے مرض کی کیا بتایا تھا آپ نے؟ وہ اس کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، آپ شاید آپ نے کال لیٹ کی ہو کیونکہ میں پھر یہاں سے چلا گیا تھا. اب مجھے سن سکتی ہیں آپ؟ ہیلو. السلام علیکم. اچھا میری بہن، آپ ابھی ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے کال فوراً کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں فوری آپ سے بات کر لوں گا. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا بات ادھورا رہ گیا. آپ کا بات ادھورا ہے؟ کون سا بات؟ وہ پلیتا سلیمان، وہ 15 نقش والا. ہاں ہاں، بولیں بولیں بولیں. جی جی میں سن رہا ہوں. بھائی کی کال مجھے صحیح طریقے سے دے دو. رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے جی، میں سن رہا ہوں، بولیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ واٹس اپ میسیج کر لیں. باقی جو لوگ لائیو بات کرنا نہیں چاہتے، اپنا لائیو مسائل ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ہمیں خالی واٹس اپ میسیج کر دیجیے گا. اب جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اپوائنٹمنٹ جو میرے پاکستان میرے بھائی میری بہنیں رہتی ہیں، اگر لاہور میں جہاں کہیں بھی ہو پاکستان کے اندر، اگر وہ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو پاکستان سے باہر ہیں، اگر وہ مجھ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھ سے تفصیل سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو عمل قادریہ ہیں اور جو ہمارے خاندان کے اعمال ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ اس کو اپنی بیعت شاذلیہ میں اس کو تحریر کرتے رہیں، لکھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. میری طرف سے اجازت ہے. تو باقی یہ کہ واٹس اپ چینل ضرور جوائن کر لیں، تاکہ یہ کہ سب لوگ آپ لوگوں کو اپڈیٹس ملتی رہیں. ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ تعالی باقی کال ہے، ٹھیک ہے بس. تو آپ اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ فری ہو کے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا. باقی مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.